بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا. कैसे हैं आप सब? आपका दिन अच्छा गुजरा आज का? क़यामुल लैल की तैयारी की है फिर आपने? इंशाल्लाह। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। कुछ जगहों पे तो आज ही स्टार्ट हो रही है, जैसे इंशाल्लाह फर्स्ट नाइट है अब, और आप ना जैसे पूरे 10 दिन इंशाल्लाह जितने भी अल्लाह सुब्हान तआला हमें दें, 9 या 10 दिन एवरी डे कुछ ना कुछ करें, ठीक है? क्योंकि आप देखें कि आपको नहीं पता, जैसे एक हमारी ताक रात होती है और अगले दिन जब हमारी इवन नाइट होती है तो कहीं और वो ऑड नाइट होती है ना। तो हमने कोशिश करनी कि हर रात कुछ ना कुछ इबादत ज़रूर करें। जब ताक रातें हों तो थोड़ा ज़्यादा करें, और बाकी जगहों पर इंशाल्लाह जितना भी आपको अल्लाह सुब्हान तआला तौफीक दे उतनी इबादत करने की कोशिश करें इंशाल्लाह। चलिए दुआ के बाद स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्लुल सख़ीमत क़ल्बी, आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह ताला आज हम इस्तिग़फ़ार नंबर 20 करेंगे, और अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसको बेहतर तरीके से सीखने की, समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंशाल्लाह इस संडे को हमारी जो इस्तिग़फ़ार सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी, और संडे को इंशाल्लाह आखिरी दुआ हम लोग सीखेंगे फिर, ठीक है? तो दुआ नंबर 20 शुरू करने से पहले ये बताइए कि क्या आपको ऐसे अमाल का इल्म है जिनसे अल्लाह मोहब्बत करते हैं? कोई ऐसा अमल आपको पता है? माशाल्लाह, गुड। कौन से? सदका और सिला रहमी, वेरी गुड। और लिखते जाएं जो भी आपको लगता है कि ये अमल अगर हम करते हैं तो अल्लाह सुब्हान तआला को इस अमल से मोहब्बत है। यतीम से हुस्न सलूक करना, माँ बाप से अच्छा सलूक, यतीम का ख्याल रखना, माँ बाप की फर्माबरदारी, हकूकुल इबाद, हकूक अल्लाह, वालिदैन के साथ एहसान, बीमार की इयादत, दूसरों की मदद करना, बीमार की इयादत, खाना खिलाना माशाल्लाह, कर्ज माफ करना, तौबा इस्तिग़फ़ार करना, भूखे को खाना खिलाना, एक्सीलेंट माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक। तो अब ये बताएं कि हम सब चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करे, तो फिर हमें क्या करना होगा? यानी अब ये तो हमें सब पता है काम ना, कि अल्लाह ताला को कौन कौन से काम पसंद हैं, किन कामों से अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। तो अब हमें अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहिए तो हमें क्या करना होगा? अल्लाह की हम्दो सना करें, अल्लाह का हुक्म माने, यानी ये जो सारे काम आपने बताए ये सब करें। टोटल सबमिशन, वेरी गुड। एक लिस्ट मेरे पास भी है इंशाल्लाह, उसमें सारी बातें तो नहीं लेकिन बहुत सारे इंशाल्लाह काम हैं जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं, ठीक है? क्योंकि ये सब कामों को करने वाला अल्लाह ताला का महबूब बन जाता है। अल्लाह की अताअत में बहुत मेहनत करता है, अल्लाह की खिदमत के लिए चाको चौबंद हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, अल्लाह की रजा हासिल करने का हरीस हो जाता है, अल्लाह के साथ सरगोशियां करने में लज्जत हासिल करता है। सरगोशियां क्या होती हैं? यानी नमाज में खुशू के साथ इबादत करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, यानी उनकी सुन्नतों से, उनसे, उनकी ज़ात से भी। अल्लाह के फैसलों पर राजी होता है, जो अल्लाह ताला ने तकदीर में लिख दिया उसमें खुश है। अल्लाह की मुलाकात का शौक लग जाता है उसे। अल्लाह को हर बात पर तरजीह देता है, हर एक पर तरजीह देता है, यानी उसकी ज़ात में पहली प्रायोरिटी क्या होती है? अल्लाह की ज़ात। अल्लाह के जिक्र से उन्स हासिल होता है, यानी जब भी अल्लाह को याद करता है, चाहे कुरान की तिलावत करे, चाहे तस्बीह करे, जिक्र करे, उसे हमेशा खुशी होती है। इस्तिग़फ़ार की कसरत करता है। अब देखिए इस्तिग़फ़ार करने वाले भी अल्लाह को महबूब हैं। तो माशाल्लाह अभी तक आप 19 इस्तिग़फ़ार सीख चुके हैं। तो अगर आप उनको अपने अज़कार में शामिल करेंगे तो अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल होगी इंशाल्लाह। फिर अल्लाह के जिक्र के बगैर उससे वहशत सी होती है,
یعنی اگر کوئی دن یا اس کا کچھ حصہ اللہ کے ذکر کے بغیر گزرے تو اس سے وحشت تکلیف ہوتی ہے، کہ اسے ہوتا ہے کیوں میرا دن اللہ کے بغیر گزرا. اسی طرح آپ دیکھیں دوسروں کو معاف کر دیتا. تو یہ جو بات ہے آخری والی، دوسروں کو معاف کرنا، بعض ہم سارے کام کر لیتے ہیں نا، لیکن جو لوگ جنہوں نے ہمیں بہت اذیت دی ہوتی ہے، بہت تکلیف دی ہوتی ہے، غم دیا ہوتا ہے، ہم پہ ظلم کیا ہوتا ہے، ہم پہ بہتان لگائے ہوتے ہیں، ان کو ہم معاف نہیں کر پاتے نا. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ نہ معاف پر کر پاتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں ہم کہ ان کی باتیں سوچ سوچ کے اپنے آپ کو تکلیف دیتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ معاف کرنا جو ہے نا وہ دوسرے کے لیے ضروری نہیں ہے. یعنی جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہمیں ہوتا ہے، دوسروں کو کوئی نہیں ہوتا. جیسے آپ دیکھیں، فرض کریں کوئی انسان ہے، اس کو آپ کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں اس کو میں کبھی معاف نہیں کروں گی، تو آپ یہ بتائیں کیا اس کی زندگی پہ کوئی فرق پڑے گا؟ اس کی صحت، مال، اولاد، اس کی لائف سٹائل. لیکن آپ کا دل ہر وقت بے چین رہے گا، اور آپ بار بار وہ سوچیں گے، آپ کو بے چینی ہوگی، آپ کو تکلیف ہوگی، اور آپ کی زندگی جو ہے وہ نارمل نہیں رہ سکتی جب آپ دل میں اتنی باتیں پال لیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں دوسروں کو معاف کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیوں معاف کرنا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم کچھ باتیں سیکھیں گے. کیونکہ آپ دیکھیں مجھے یہ ٹاپک بہت مناسب اس لیے بھی لگا کیونکہ ہم اگر دوسروں کو معاف نہیں کر سکتے تو ہم کیسے یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے اگر ہم اس کی مخلوق کو نہیں معاف کر سکتے. یعنی میں تو ہر ایک سے دشمنی رکھوں اور ہر ایک کے لیے دل میں بہت سارے بغض پالوں اور بار بار کہوں اس کو تو مر کے بھی معاف نہیں کروں گی، اور اس کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا، اس کو یہ نہ کرنا، میں اس کو شکل نہیں دیکھنا چاہتی، ایسے جذباتی جملے بول کے، اور پھر ہم استغفار کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی سوچیں کہ میں تو اللہ کی مخلوق کو معاف نہیں کروں گی لیکن اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کریں. اگر ہم اللہ سے کچھ چاہتے ہیں تو ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہوگا نا. اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے تو سب سے پہلے ہمیں اللہ کی مخلوق کو معاف کرنا ہوگا. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ مجھے بتائیے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی کو معاف کر دیتے تو اس نے جو ہم پہ ظلم کیا، ہم پہ زیادتی کی، کیا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں نہیں دلائیں گے قیامت کے دن؟ آپ سب کا یہ یقین ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہوا نا، جو زیادتی کسی نے کی، دنیا میں ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا بدلہ نہ لے سکیں، لیکن اگر آپ اس شخص کو اللہ کی خاطر معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کے ساتھ انصاف کریں گے، اور آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، ہر زیادتی کا بدلہ آپ کو ملے گا جب آپ نے صبر کیا اور آپ نے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دی. تو آپ اگر معاف کریں تو اللہ تعالیٰ کی خاطر معاف کریں، اور اگر بہت دل میں چبھن ہو، تکلیف ہو، اور اس شخص کی زیادتیاں آپ کو بار بار یاد آئیں تو آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا قیامت کے دن. آپ دیکھیں ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا کچھ چیز پتہ نہیں چوری ہوگی کہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ اس چور کے ہاتھ ٹوٹے. ٹھیک ہے، ہوتا ہے نا ایسے، فوراً ہم کو بد دعا دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں اس کی سزا کم کر رہی ہوں؟ یعنی اگر ہم کسی کو دنیا میں بد دعائیں دیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے تو پتہ نہیں کیا بدلہ ہمیں دینا ہوگا اس کے ظلم کا، اور ہم یہ چھوٹی سی بد دعا دے کے تو تسلی میں آ جاتے ہیں. اللہ پہ چھوڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ کا انصاف جو ہے وہ اتنا پرفیکٹ ہے، اتنا باریک ہے کہ انسان تو ویسے انصاف کبھی کر ہی نہیں سکتے. آپ دیکھیں ایک ایک ذرے کا حساب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں بندے کو.
تو بس ہمیں صابرین میں سے بننا ہے اور محسنین میں سے بننا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا اور اللہ کے نبی کو دیا تو ہم سب کے لیے بھی ہے نا. خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرما دی. اور وہ کیا ہے کہ معافی صرف یہ نہیں ہوتی کہ اچھا جا تجھے معاف کیا، یہ معافی نہیں ہوتی. معافی کیا ہے کہ آپ اپنا اخلاق بھی اس انسان کے ساتھ اچھا رکھیں. وہ زیادہ مشکل ہے نا، لیکن جب آپ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں نا، پھر آپ نے یہ کر کے دکھانا ہے، شو بھی کریں کہ آپ کا دل بالکل صاف ہو گیا کیونکہ معاملہ آپ نے اللہ پہ چھوڑ دیا. کیونکہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو جاہلانہ حرکتیں اور اذیتیں تکلیفیں، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کریں اور اچھی بات کرتے رہیں، یعنی اپنا اخلاق کردار بلند رکھیں، اچھا معاملہ کریں، ان کے لیول پہ نہ جائیں. یعنی آپ دیکھیں نا، ایک انسان اگر برا کرتا ہے نا تو وہ اپنا ظرف دکھاتا ہے نا، یعنی اس کا ظرف کیا ہے، تو آپ اپنا ظرف دکھائیں. تو پھر کیا ہوگا کہ پھر وہ چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو کرے گی کہ اگرچہ اس نے گھٹیا پن کیا لیکن آپ نے بلند اخلاق کا مظاہرہ کیا. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور ایون اگر آپ کو کسی کے حسد کا بھی پتہ چل جائے، اور آپ دیکھیں کہ ہمیں نا فیل ہو جاتا ہے، اللہ نے ہمارے اندر یہ سینس رکھی ہوئی ہے، جب کوئی ہم سے حسد کرتا ہے یا ہمارے لیے اس کے دل میں نیگیٹو باتیں ہوتی ہیں نا، تو ہمیں ایک فیلنگ آ جاتی ہے. ایسے لوگوں کو بھی معاف کر دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات کہی گئی کہ وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا. اب دیکھیں یہاں وَاصْفَحُوا بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اوور لک کریں، عفو درگزر سے کام لیں، معاف بھی کریں اور اوور لک بھی کریں. اب آپ دیکھیں معافی 2 لیول کی ہوگی. ایک تو یہ کہ کوئی شخص آ کے آپ سے معافی مانگے، اس کو بھی معاف کر دیں کھلے دل کے ساتھ. اور دوسرا، جو شخص زیادتی کر رہا ہے وہ آپ سے معافی بھی نہیں مانگ رہا، تو پھر اب آپ کیا کریں؟ آپ اللہ کی خاطر اس سے ون سائیڈڈ ہو کے معاف کر دیں. آپ دیکھیں یہی تو صبر ہے نا، اور یہی معاف کرنا ہے کہ وہ بار بار آپ کو تکلیف دیں اور بار بار آپ ان کو معاف کریں. ہم بھی تو بار بار گناہ کرتے ہیں نا، کہ نہیں؟ کیا آپ نے ایک دفعہ گناہ کر کے آپ صحیح ہو جاتے ہیں، دوبارہ نہیں آپ سے ہوتا؟ جب ہم بار بار گناہ کر کے اپنے رب سے استغفار طلب کرتے، معافی مانگتے، تو ہمیں انسانوں کے ساتھ بھی ویسا معاملہ کرنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. پھر آپ دیکھیں کہ عفو درگزر کی اہمیت کیا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ کا حکم ہے، پھر اللہ کے نزدیک محبوب صفت ہے. یہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے تو دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تھی، انہوں نے اپنے ہر دشمن کو معاف کیا. صحابہ کرام کی یہ صفت تھی، اسلاف کی یہ صفت تھی، باہمت اور بردبار لوگوں کی یہ صفت ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں سب باتیں بتا دی. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخشش دو تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا. یعنی آپ دیکھیں ہمیں یہ تینوں کام کرنے کو کہا جا رہا ہے، اللہ کا حکم ہے یہ. پھر ہم کیوں ایسے آگے سے تعویلیں دینا شروع کر دیں؟ نہیں اس نے ایسے بھی کیا تھا، نہیں اس نے وہ بھی کیا تھا. یہ تو تعویلیں ہیں نا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرے بندے ان آزمائشوں سے گزریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں
ایسے طریقے اللہ نے سکھا دیے کہ ہم اپنے آپ کو مینٹلی اور سائیکولوجیکلی اسٹرانگ کریں. اور وہ کیسے کریں؟ بھول جائیں اور اپنی زندگی پہ فوکس کریں. دوسروں کی تکلیفیں اذیتیں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہر وقت ان کے بارے میں سوچتے رہیں. ٹھیک ہے آپ ہرٹ ہوئے اس کی ریمیڈی کریں, دعا کریں, صبر کریں, اللہ سے ہمت طاقت مانگیں, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسٹرانگ کر دے, وہ باتیں آپ پہ اثر ہی نہ کریں. جیسے آپ دیکھیں کہ میں سوچتی ہوں کہ جو لوگ ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں نا, ان پر جو مرضی تنقید کرے, جو وہ مسکرا کے جواب دیتے ہیں. یعنی میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا, اور میں کہتی ہوں صرف اللہ کی توفیق ہوتی ہے کہ کوئی ان کو جو مرضی کہے, بدتمیزی کرے, بد اخلاقی کرے ان کے ساتھ, وہ ان کی مسکراہٹ نہیں ختم ہوتی. اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ معاف کر دیں اور معاف کرنا سیکھیں اللہ تعالیٰ کی خاطر. کسی انسان کو خوش نہیں کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرتا ہے. عفو یحب العفو. تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, وہ محبت کرتا ہے کہ ہم دوسرے کو معاف کر دیں. تو اس لیے اگر ہمیں اللہ کی محبت چاہیے تو ہمیں دوسروں کو معاف کرنا ہوگا. پھر آپ دیکھیں کہ جو لوگ دوسروں کو معاف کر دیتے ان کو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ملتی ہے, وہ محسن کے لیول پہ آ جاتے ہیں. بہت ہی پیاری آیت ہے سورہ آل عمران کی, وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. 3 چیزیں ملیں گی جب آپ دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ کی طرف سے مغفرت, جنت, اور اللہ کی محبت, اور محسن کا درجہ. امیجن کریں. اور اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے, اور جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں, اور غصے کو پی جانے والے, اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں, اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ملتی ہے. جو انسان دوسروں کو معاف کر دیتا ہے اسے اللہ بھی معاف کر دیتا ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے منبر پر کہتے ہوئے سنا, تم رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا, تم معاف کرو اللہ تمہیں بخش دے گا. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف باتوں کا ہتھیار رکھتے ہیں, ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گناہوں پر جانتے بوجھتے اصرار کرتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں. یعنی باتیں کر کے شکوے شکایتیں کر کے بس, اور ان کا کچھ کام ہی نہیں ہے. just leave it, carry on. بھول جائیں سب جو ہوا ہے, تقدیر میں ایسے لکھا تھا ہو گیا. move on کریں اور معاف کریں, forgive and forget. کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ بھی گناہ ہے کہ ہر وقت دل میں بغض اور حسد رکھنا کسی کے لیے, بدگمانیاں رکھنا, اور پھر نہ ہٹنا. جیسے ایسے جملے جب لوگ بولتے ہیں تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے. جو کہتے ہیں نا میں تو کبھی بھی اس کو معاف نہیں کروں, میں مر بھی جاؤں تو اس کو معاف نہیں کروں, میں تو اس کی کبھی بھی شکل نہیں دیکھوں. ایسی باتیں نہ بولیں. آپ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی مخلوق کے لیے. چلیں جو ان کے ساتھ آپ کا رشتہ وہ الگ چیز ہے, لیکن وہ اللہ کی مخلوق بھی تو ہیں, وہ انسان بھی ہیں, وہ مسلمان بھی ہیں. تو ایسی باتیں نہ بڑی بڑے بولا کریں. اپنے دل میں نرمی پیدا کریں, رحم پیدا کریں. رحم دل انسان ہی دوسرے کو معاف کر سکتا ہے, اس کا بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر سکتا ہے. بالکل آپ دیکھیں کہ چاہے جیسی مرضی ظلم اور زیادتی ہو, آپ معاف کر دیں, اور آپ دیکھنا آپ کتنے پرسکون ہو جائیں گے. یس, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں معاف کر دوں گا لیکن بھولوں گا نہیں. تو یہ پھر معافی تو نہ ہوئی نا. اللہ تعالیٰ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور ان کا اعمال نامے سے مٹا دے. تو جو ہم اللہ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا, خود بھی تو کر کے دکھائیں نا.
پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ دوسرے کو معاف کرتے ہیں آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. فَاعْفُوا يَعِزُّكُمُ اللَّهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درگزر کیا کرو اللہ تمہیں عزت دے گا. آپ جب دوسرے کو معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی عزت بڑھاتا ہے. تو اس لیے اگرچہ یہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے. اگر انسان اللہ کی محبت چاہتا ہے، اللہ کی نظر میں اللہ کے سامنے سخرو ہونا چاہتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا اور معاف کرنے سے اللہ بندے کی عزت ہی میں اضافہ کرتا ہے. جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. یعنی جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں نا تو اپیرنٹلی ایسے لگتا ہے کہ آپ ویک ہیں، آپ جھک گئے، دوسرا جیت گیا. تو سب یہ یاد کیا کریں کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار، آپ نے جھک گئے نا معاف کر کے تو اللہ اس کو بلندی عطا کرتا. آپ اللہ کی نظر میں بلند ہیں، آپ اللہ کی نظر میں باعزت ہیں، اور کیا چاہیے ہمیں؟ بھئی ہمیں نہیں لوگوں کی عزت چاہیے، نہ ہمیں لوگوں کی واہ واہ چاہیے. اگر میرا رب مجھ سے محبت کرے، میرا رب مجھے عزت دے، میرا رب مجھے بلندی دے، this is what matters to me، یہ میرے لیے سب سے بڑا آنر ہے. تو اب مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ میں بس وہ جو فانی انسان ہیں ان کی محبتیں اور ان کی عزتیں میرے لیے امپورٹنٹ ہے یا اپنے رب ذوالجلال والاکرام ہے، یہ مجھے خود ڈیسائیڈ کرنا. پھر آپ دیکھیں کہ غصہ تھوکتے ہیں، بعض غصے کی وجہ سے بھی ہم کسی کو معاف نہیں کر پاتے نا. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کے نزدیک غصے کا ایک اس گھونٹ سے زیادہ افضل گھونٹ کسی بندے نے کبھی نہ پیا ہوگا جو وہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہنے کے لیے پیتا ہے. یعنی آپ کہیں کہ میں نے اس کو معاف کیا اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، مجھے قیامت کے دن ان خوش نصیبوں میں سے بننا ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے. اس کے مقابلے میں کسی کو انسان کو معاف کرنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. آپ دیکھیں ایزی نہیں ہے، لیکن جب بڑی بڑی باتیں سوچیں گے نا آپ کہ کیا مرتبہ اور کیا مقام آپ کا ہے، جب آپ معاف کر دیں گے تو پھر یہ عمل آپ کو بہت معمولی لگے گا انشاءاللہ. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب آپ معاف کر دیں تو آپ ہی اصل میں ونر ہوتے ہیں، کیونکہ دشمن بھی دوست ہو جاتا ہے جب معاف کر دیا جاتا ہے. کتنی مثالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو دیکھیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اور نہ نیکی برابر ہوتی اور نہ برائی. برائی کو اس طریقے کے ساتھ ہٹاؤ جو سب سے اچھا ہے، تو اچانک وہ شخص کہ تمہارے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے ایسا ہوگا جیسے وہ دلی دوست ہے. یعنی اچھا اخلاق بھی ضروری ہے، مسٹ ہے معاف کرنے کے ساتھ. اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر انہی کو جو صبر کرے، اور یہ نہیں دی جاتی مگر اسی کو جو بڑے نصیب والا. تو یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. یہ صرف صابرین کر سکتے ہیں اور جو بڑے نصیب والے ہیں وہی کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ 3 قسم کے ہیں. وہ آدمی جو رشتہ داروں اور مسلمانوں کے لیے مہربان اور نرم دل ہو، یعنی ان میں سے ایک یہ ہے. تو دوسروں کو معاف کر دیں، کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم. اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گناہ، ہماری برائیاں معاف کر دیتے ہیں، تو ہمیں بھی اس کے بندوں کو معاف کر دینا چاہیے اگر ہم اپنے رب سے معافی کے طلبگار ہیں. تو آج کے استغفار میں ہم اللہ تعالیٰ سے عفو درگزر مانگ رہے ہیں.
وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے وہی اپنے لیے مانگ رہے ہیں. اور یہ کون سا استغفار ہے؟ آخری عشرے کی دعا بھی الحمدللہ آج الحمدللہ آخری عشرہ سے شروع ہو رہا ہے، تو اسی مناسبت سے اس دعا کو سیکھنا بھی امپورٹنٹ تھا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اپنے دلوں کو بھی صاف کریں. آپ دیکھیں کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ ہر وقت اگر آپ ٹٹ فور ٹیٹ کرتے رہیں گے، ہر وقت آپ یہ اگر سوچتے رہیں گے کہ دوسرے کو یہ کرنا چاہیے اور اس کو ایسا ہونا چاہیے اور میں کیوں ایسے کروں وہ کیوں ایسے کرے، تو آپ کبھی بھی اللہ کی خاطر کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو انسان اللہ کی خاطر عمل کرتا ہے نا وہ سیلف لیس ہوتا ہے، وہ دوسروں کو عزت بھی دیتا ہے، وہ دوسروں سے اچھا معاملہ بھی رکھتا ہے، دوسروں کا خیال بھی کرتا ہے، دوسروں کی غلطیاں اوور لک بھی کرتا ہے، کیونکہ اسے ریوارڈ اللہ سے چاہیے. آپ اللہ کے رسول کی زندگی دیکھیں نا اور اس کو پڑھیں. کیا لوگ ان کے ساتھ روڈ نہیں ہوتے تھے؟ کیا بدتمیزی نہیں کرتے تھے؟ بد اخلاقی نہیں کرتے تھے؟ لیکن وہ ان ریٹرن کیا کرتے تھے؟ اس لیے آپ دیکھیں کہ وہی میں نے جو پہلے بات کی نا کہ ایک انسان جب آپ سے بدتمیزی کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، تو وہ اپنا آپ دکھاتا ہے، آپ کو وہ اپنا ظرف دکھا رہا ہے. آپ جب اس سے نائسلی بات کرتے ہیں، آپ اسے ریسپیکٹ فلی بات کرتے ہیں، تو آپ اس کو اپنا ظرف اور اپنا کیلیبر دکھاتے ہیں، کیونکہ میں اپنے عمل کے لیے جواب دہ ہوں، ناٹ فار ادرس. بس یہ بات اگر مجھے سمجھ آ جائے نا تو آپ یقین کریں ہمارے 90% مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو چلیے اس دعا کو سیکھتے ہیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور یہ ایک اور روایت کے ساتھ بھی آتا ہے، وہ بھی درست ہے، جس میں کریم ان کا لفظ ہے. تو جو بھی آپ کو یاد ہے آپ دونوں طرح اس کو مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے. او اللہ indeed you are the one who forgives, you love to forgive, so forgive me. اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتے ہیں، تو یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے انشاءاللہ، اور میں خود بھی ان لوگوں میں بنوں گی جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو عفو درگزر کرنے والا مہربان ہے اور عفو درگزر کو پسند کرتا ہے، اس لیے تو ہمیں درگزر فرما. تو اس دعا میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو اور غلطیوں کو معاف کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اف کے آپ ڈکشنری میں اتنے سارے میننگز ہیں، لیکن میں نے 3 میننگ آپ کے لیے نکالے. اف کا مطلب ہوتا ہے کہ صفا، یعنی یا اللہ معاف کر دے. forgiveness کے معنوں میں آتا ہے. غفران یعنی اس کو مٹا بھی دے، اس کو ہٹا بھی دے. اور مسامحہ یعنی یا اللہ درگزر بھی کر دے. تو آپ دیکھیں ایک لفظ ہم بولتے ہیں اللہم انک عفو، تو ہم اس میں اللہ سے معافی بھی مانگ رہے ہیں، اور یہ بھی کہ یا اللہ اس کو مٹا دے میرے اعمال نامے سے، اور یہ بھی کہ یا اللہ درگزر کر، یعنی مجھ سے نرمی کا معاملہ کرنا، یا رب مجھے اس گناہ پہ سزا نہ دینا، یا اللہ مجھے اس پہ کوئی پینلائز نہ کیا جائے مجھے اس پہ، یعنی اس کا مجھے کوئی کفارہ نہ دینا پڑے. ان ادر ورڈز قیامت کے دن یا اللہ مجھ سے اس کا حساب نہ لینا. تو بہت ہی پیاری چھوٹی سی مگر بہت کمپلیٹ دعا ہے. اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. اللہم انکا، اے اللہ بے شک تو عفو معاف کرنے والا ہے، تحب محبت کرتا ہے، العفو معاف کرنے، عفو درگزر کو، فاعفو بس معاف کر دے، انی مجھے. تو چلیں اس دعا کی ریسائٹیشن سنتے ہیں شیخ کی آواز میں، آپ ساتھ ساتھ دہرائیے انشاءاللہ.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. آپ سب کو آتی ہے نا یہ دعا زبانی؟ الحمدللہ. بس آپ نے اب آخری عشرے میں نا کثرت سے اس دعا کو مانگنا ہے. صبح سحری افطاری میں جب بھی نماز پڑھیں اس کے بعد بھی، چاہے دن ہے رات ہے، مانگتے رہیں اس دعا کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ صفت پیدا کرے کہ ہم دوسروں کو معاف کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس طرح آپ مائنڈ میپ کے ذریعے بھی اس کو یاد کر سکتے ہیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. آخری عشرے کے لیے ایک ریمائنڈر انشاءاللہ آپ کو دینا چاہوں گی، اور وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ شیطان جو ہے نا وہ ہمیں بے مقصد کاموں میں مشغول کرتا ہے. تو یہ آخری 10 راتیں بڑی قیمتی ہیں. اپنے آپ کو فضول اور بے مقصد چیزوں سے محفوظ رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کو ایک کبوتری کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک شیطان دوسری شیطانہ کا پیچھا کر رہا ہے. یعنی اب آپ دیکھیں کہ مثلا کسی کو چیز کرتے رہنا، فیس بک پہ اس کی چیزیں پڑھتے رہنا، انسٹاگرام پہ فالو کرتے رہنا، اب کیا ہو رہا ہے اب کیا ہو رہا ہے، تو یہ پیچھا کرنا ہی ہے نا. تو ہمیں اس شیطانی کام میں نہیں پڑنا، کیونکہ آپ کو بار بار ٹیمپٹیشن ہوگی کہ اب یہ کر لوں اب وہ کر لوں. تو آپ نے کیا اپنے آپ کو ایک انڈیکس کارڈ پہ لکھ لیں اپنے لیے کہ 10 راتیں اور دن بڑے قیمتی ہیں. میں نے کوئی فضول کام ان 10 دنوں میں نہیں کرنا. جو مجھ سے ہو گیا اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن اب میں نے دی بیسٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. ایک میں نے ٹپ صبح اسٹوڈنٹ سے بھی شیئر کی تھی دورہ قرآن کی سیشن میں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے اگر آپ پورے رمضان میں قرآن مجید نہیں پڑھ سکے نا، تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ 10 دن میں قرآن آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں اگر ہر نماز کے بعد آپ 12 صفحے پڑھ لیں قرآن کے، یعنی 12 پیجز اے ڈے. اور انشاءاللہ 60 پیجز اے ڈے آپ نے پڑھنا. اور اس کا آسان طریقہ کیا کہ دن کے نا کوئی بھی 5 ٹائم مقرر کر لیں. تو نماز کے بعد ذرا ہمارے لیے ایزی ہوتا ہے یاد رکھنا. تو یا تو آپ دیکھیں آپ سنت اور نفل میں جیسے مصحفات میں پکڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح یہ کہ 12 صفحے پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ آپ کا 10 دن میں پورا قرآن مکمل ہو جائے گا. اگر نہ بھی ہو تو بھی کوئی بات نہیں، شوال کے بھی تو 6 روزے رکھنے ہیں نا آپ نے، تو آپ شوال میں اس کو کمپلیٹ کر لینا. لیکن آپ نے اپنے دن کا زیادہ تر حصہ قرآن کے ساتھ گزارنا. قرآن کی تلاوت کریں. اور آپ دیکھیں قرآن مجید ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بعد ہر دعا قبول ہوتی ہے. تو اپنی دعاؤں کی لسٹ بھی پاس رکھیں، اور جب قرآن کی تلاوت کریں جتنی بھی اللہ آپ کو توفیق دے اس کے بعد دعائیں مانگیں. ٹھیک ہے، چلیے اوکے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے سیشن کو. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم. اس دعا کو یاد کریں، دوسروں کو بھی سکھائیں، اور سب سے بڑھ کے دوسروں کو معاف کریں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.